बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कोरोना के हवाले से पहले जो प्रेडिक्शन की थी वो क्या थी और आज जो प्रेडिक्शन की है वो क्या है। मीडिया टॉक करते हुए वज़ीर आज़म ने अपनी ज़ुबानी बताया, सुनिए। 25 अप्रैल तक अंदाज़ा ये था कि 50,000 कोरोना के मरीज होंगे पाकिस्तान में, और आज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंशाल्लाह 12 से 15,000 तक कोरोना के मरीज होंगे। लेकिन जो हम आगे देख रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। जो प्रेशर 25 अप्रैल में पड़ना था वो अब चला गया आगे 15 और 20 मई तक। अगर हम ज्यादा एहतियात कर दें तो हो सकता है कि ये और बड़ा खुशाइन स्टेटमेंट है, खुशाइन बयान है। पता लग रहा है कि कोरोना, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। यानी कि गवर्नमेंट जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रही थी, तवक्को कर रही थी कि पाकिस्तान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, उस तरह से नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने खुद ये कहा और चेयरमैन NDMA ने भी थोड़ी देर पहले समा TV के एक प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट दिया कि जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने नंबर ऑफ केसेस मरीजों के हस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर होंगे, उस तरह से हमें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उतने मरीज उतनी क्रिटिकल कंडीशन में अस्पतालों में नहीं पहुंचे। बहरहाल इमरान खान साहब ने मजीद मजदूर तबके के हवाले से क्या कहा, ये भी सुनिए। आप अगर अमेरिका में देखें, इंग्लैंड में जिधर मैंने बहुत टाइम गुजारा हुआ है, वहां का जो मजदूर है होगा 2-3% ना रजिस्टर्ड, लेकिन वो रजिस्टर्ड है। जैसे जैसे वो बेरोजगार हो रहे हैं उनको डायरेक्टली पैसे जा रहे हैं, उनके बैंकों के अंदर पैसे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास लिस्ट है। हमारे 75 से 80% जो मरीज है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, उसकी हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो गवर्नमेंट कैसे इसकी मदद करे? या तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं है। हमें डर ये है कि जब तक हम वहां पहुंचे लोग भूख से सड़कों पे आ जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे थे हमारे यहाँ पे जितने मजदूर तबका है उसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। और मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरी किसी से अमेरिका में आज बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया वहां पर वैसे हालात बहुत ख़राब हैं। आपको पता है अमेरिका में तो हज़ारों की तादाद में बहुत ज़्यादा अमवात हो चुकी है। अदरवाइज़ अमेरिका के वसाइल कम पड़ गए, इस हद तक कोरोना वहां पे फैला है। लेकिन उसके बावजूद वहां के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, मुझे किसी ने बताया कि जी जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सबका रिकॉर्ड होता है और एक क्लिक पे पता लग जाता है कि फलानी स्टेट के फलाने इलाके में कितने टैक्स पेयर्स हैं, तो हर टैक्स पेयर के घर में हर एडल्ट को, मैं ये नहीं कह रहा कि हर टैक्स पेयर को, हर टैक्स पेयर के घर में हर एडल्ट को $1200 भिजवाया गया और जितने माइनर्स हैं यानी कि 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनको $500 भिजवाया गया। एक घर में अगर टैक्स पेयर है तो उसके घर में अगर 4 एडल्ट्स हैं, 18 साल से उम्र से ज़्यादा लोग हैं, तो हर बंदे को $1200 फीकस भिजवाया गया और हर बच्चे को $500 फीकस भिजवाया गया। तो अगर रिकॉर्ड हो तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है। मजीद पॉलिटिक्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, ये भी सुनिए। सियासत तो हर मुल्क में चलती है, ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट है, लेकिन कई दफ़ा जब एक मुल्क के ऊपर एक नेशनल क्राइसिस आता है जिसमें सब मुतासर हो, ये सिर्फ कोई तहरीक इंसाफ के लोग ही मुतासर नहीं, ये सारी जमातों के इंसान मुतासर है। मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा तबका ऐसे लगता है कि जैसे वो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा इफेक्ट हो कोरोना का, और उनको मायूस हैं कि ज़्यादा इस वक्त अभी कोरोना से लोग नहीं मरे ताकि वो अपनी सियासत चमकाएं, गवर्नमेंट को कुछ कहें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि ये इसके ऊपर सियासत जब जो 2-3 हफ्ते से हो रही है इसको बंद करें। क्राइसिस है, इसमें पॉलिटिक्स ना करें। ये अपील तो दोनों तरफ से हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा और उधर से CM साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब की थोड़ी तारीफ की है सिंध से, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि दोनों पार्टीज के जो रहनुमा हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से भी और सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नासिर अली शाह साहब से भी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज की ये है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने मुलाकात की तमाम उलमाए कराम से, तमाम मकातब फ़िक्र के, और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए जो है ये मुलाकात हुई पूरे मुल्क में। और ये तय पाया कि अब जो मसाजिद और इमाम बारगाहें हैं वहाँ पे नमाज और तरावी का एहतमाम होगा। एक एलामिया जारी हुआ है, वो मैं आपको आपकी स्क्रीन्स पर दिखाता हूँ। 20 नकाती एलामिया है जी, ये जारी हुआ है और इसमें यह तय हुआ है कि मसाजिद में और इमाम बारगाहों में 5 वक्त की नमाज होगी, तरावी की नमाज होगी, एतकाफ भी होगा
اور یہ لکھا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ اگر اعتکاف گھر میں کریں لوگ تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کر کرنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسے وقت میں اعلامیہ ہے جب ہم نے دیکھا کہ کل امام اعظم سعودی عربیہ کے جو ہیں ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا کہ تمام وہ لوگ جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، چاہے وہ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں کیوں نہ ہوں، وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں گے، اور تراویح کی نماز بھی گھروں میں ادا کریں اور عید کی نماز بھی گھروں میں ادا کریں جب تک کہ کرونا کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ ہماری ڈیفرنٹ سچویشن، حالانکہ سعودی عربیہ کے بھی جو نمبر آف کیسز ہیں وہ تقریباً اتنے ہی ہیں جتنے پاکستان کے ہیں، if I'm not wrong، تو لیکن یہاں پر جو ہے یہ طے پایا کہ جی نماز کا بندوبست چلتا رہے گا مساجد میں، ایبسولوٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، جس چیز کے اوپر علماء کرام کو اعتراض تھا۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مساجد کے حوالے سے جو ایبسولوٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی، اس میں ایک اینگل جس کو ہم مسلسل گورنمنٹ نظر انداز کر رہی ہے وہ معاشی مسئلہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیے کہ لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں الحمدللہ، اور ان مساجد میں لاکھوں کی تعداد میں امام مسجد بھی ہیں، مؤذن بھی ہیں، خدام بھی ہیں جو مسجدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جتنے بھی امام مسجد ہیں یا مؤذن ہیں یا خدام ہیں، ان کی کوئی پراپر ماہوار تنخواہ نہیں ہوتی ہے، موسٹ آف دا پلیسز میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور ان کا جو بہت بڑے پیمانے پہ گزر بسر ہوتا ہے وہ عطیات سے ہوتا ہے، جو وہاں پر لوگ جاتے ہیں وہ عطیہ کرتے ہیں، اس سے ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر پراپر تنخواہ اس لیول پہ نہیں ہے اور پھر عطیات سے ایک امام مسجد صاحب جو ہیں وہ گھر کا گزر بسر کر رہے ہیں، اور ان حالات میں اگر آپ ایبسولوٹ لاک ڈاؤن کر دیں اور عطیات کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے، تو جو امام مسجد ہیں وہ ان کا گھر کیسے چلے گا، گھر کا چولہا کیسے جلے گا، وہ اپنے بچوں کو کیسے کھلائیں گے، وہ اپنے بچوں کی فیس کیسے بھریں گے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو گورنمنٹ نظر انداز کری ہے، اور گورنمنٹ کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، یا تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ طبقہ جو ہے یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ سرٹنلی ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کا نکاح مولانا صاحب کے بغیر نہیں ہو سکتا، آپ نے اپنے بچے بچی کا نکاح کرنا ہے، جب تک مولوی صاحب نہیں آئیں گے، نکاح نہیں پڑھوائیں گے، نکاح نہیں ہوتا۔ آپ کا جنازہ خدا نخواستہ گھر میں اگر کوئی موت واقعہ ہو جاتی ہے، وہ امام مسجد کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ مسجد میں جا کے 5 وقت امام مسجد کے پیچھے صف باندھ کر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، تو اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اور پھر یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان لوگوں کو یہ جو فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے گورنمنٹ اگر کنسٹرکشن کے حوالے سے سوچ رہی ہے، گورنمنٹ اگر مزدوروں کے حوالے سے، دہاڑی دار طبقے کے حوالے سے سوچ رہی ہے، تو یہ 35,000 مدارس بھی جو ہے پاکستان میں، ان میں 35 لاکھ طلباء ہیں، ان کا جو معاملہ ہے، علماء جس طرح سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ چند مہینوں 2 یا 3 مہینوں کے لیے بجلی اور گیس کے بلز جو ہیں ان سے ہمیں ایگزمپشن دے دی جائے، اس حوالے سے گورنمنٹ کو سیریسلی سوچنا چاہیے۔ اگر مکمل نہیں کر سکتی ہے ریلیف جو کہ وہ مانگ رہے ہیں، وہ مکمل ریلیف نہیں دے سکتی، تو کسی نہ کسی حد تک جو ہے ان کو گورنمنٹ کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ کیوں گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس لیے کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیے کہ باقی تمام سروسز ایک طرف، ہمارے یہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پہ ملک بنایا ہے، 97% پاپولیشن آپ کی مسلمان ہے۔ آپ کا بچہ 4 سے 5 سال کا ہوتا ہے، آپ انہیں مولوی صاحب کے سپرد کرتے ہیں کہ انہیں امام صاحب آپ قرآن پڑھائیے اور سمجھائیے۔ کبھی ہم نے اس بات کے اوپر غور کیا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے ان کی کیا ہم نے ان کو وہ مالی آسودگی فراہم کی ہے جس مالی آسودگی کی وجہ سے سکون سے وہ خود قرآن مجید پہ غور و فکر اور تفکر و تدبر اس طرح سے کر سکے جس طرح سے حق ہے؟ اب میں آپ سے عرض کروں کہ کل میں نے یہ پتہ کروایا کہ میں لاہور کے جس علاقے میں رہتا ہوں، الحمدللہ وہ لاہور کا ایک پوش علاقہ ہے، وہاں کی جو مسجد ہے، وہاں پہ جو مؤذن ہیں جو 5 وقت اذان دیتے ہیں مسجد سے، ان کی کیا تنخواہ ہے، اور مجھے پتہ لگا کہ وہ 16,500 تنخواہ ہے ماہوار، جو اس وقت کم سے کم اجرت ہے مزدور کی اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ سٹینڈرڈز جو لا ہے وہ تقریباً 17,500 ہے، لیکن وہ آدمی جو مسجد میں 5 وقت نماز اذان دے رہا ہے اس کی تنخواہ 16,500 ہے، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ 12,000 روپیہ ان کے گھر کا کرایہ چلا جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے وہ کیسے گزارا کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو اینگل ہے،
اس کو پچھلے 72 سال سے نظر انداز کیا ہے. جہاں کرونا کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ سسٹم کو ہم بہتر کر لیں کیونکہ اس میں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی نکلی ہے, اسی طرح اس کو بھی ہم انسٹیٹیوشنلائز کریں. یہ بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے, انسٹیٹیوشنلائز کریں. اور یہ جو مسائل ہیں, ویسے تو ہم ریگولیشن کی بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی گورنمنٹ بات کرتی ہے, تو اس کو فائنینشیل ریگولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے. تو بہرحال اس حوالے سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو نیوز سپیک آفٹر دی بریک. ہمارے ساتھ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحب ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کرونا کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ یہ تھی کہ اس مہینے کے آخر تک تقریباً 50,000 تک لوگ کرونا سے متاثر ہو سکتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کی اسیسمنٹ تھی. لیکن آج جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا ہے کیونکہ حالات اللہ کا شکر ہے اتنے بگڑے نہیں ہیں تو یہ 12 سے 15,000 تک فگر جا سکتا ہے کرونا کے متاثرین کا. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب, وہ یہ ابھی بھی فرما رہے ہیں کہ کرونا پہلے کی نسبت تیزی سے پھیل رہا ہے, تیز رفتار ہے اس کی پھیلنے کی. تو کیا فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ میں آپس میں اس معاملے کو لے کر کے اختلاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کوئی بھی انڈیکیٹرز دیتے ہیں یا فگرز دیتے ہیں تو وہ ان کی سیلف پریڈکشنز نہیں ہوتی ہیں. ایک ماہرین کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ماہرین کی ٹیم بیسڈ آن گراؤنڈ ریالٹیز اسیسمنٹ اور ایک فارمولہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, اس کی بنیاد پہ وہ گرافیکلی ڈیٹا جو ہے اکٹھا کرنے کے بعد ایک فگر جو ہے اس پہ متفق ہوتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر سے شیئر کرتے ہیں اور پرائم منسٹر پھر وہ میڈیا سے شیئر کرتے ہیں. جو فگر انہوں نے پہلے دی اور جو فگر اب دی وہ دونوں ان ماہرین کی ہی دی ہوئی ہے. اور اب بھی فگر جو دی گئی ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ 100% وہی فگرز ہوں. ایک پریڈکٹڈ فگرز ہوتی ہیں, ایک ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں آن انالیسس بیسس, تو وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں, وہ درست بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی آپ کو پتہ ہے کہ ایررز اور ایک فینامنا جو پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, کہیں پہ بھی کوئی بھی 100% اتھینٹک اور جینون بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. میں وزیر اعظم صاحب پر سامنے نہیں ڈاکٹر صاحبہ اب دوسری ڈاکٹر صاحبہ میں وزیر اعظم صاحب پر اس بات پہ تنقید نہیں کر رہا. اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں نے تنقید کی ہے کہ پہلے 50,000 اور اب 15,000, ایسی بات نہیں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ جی وہ ظاہری بات ہے ایک اسیسمنٹ ہے اور ماہرین سے لیے, لیکن سی ایم سندھ صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, تو ان کے پاس بھی ماہرین کی ٹیم ہے. تو میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو حقائق سندھ میں ہیں وہ مختلف ہیں اور وزیر اعظم صاحب کے پاس جو جا رہے ہیں وہ مختلف ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو نیشنل کوارڈینیشن اور آپریشن سیل جو بنا ہوا ہے اس کے اندر آج بھی ہیلتھ منسٹرز کی آپس میں ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے اور سب نے اپنا ڈیٹا شیئر کیا ہے اور سندھ بھی اسی ڈیٹے سے متفق ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ریفلیکٹ اور پروجیکٹ کر رہی ہے, کیونکہ وہ صوبوں کی ہی انفارمیشن کی بیس پہ وہ ڈیٹا بنتا ہے. ہاں اس کے اندر زمینی حقائق, اکنامک چیلنجز اور سوشل سٹرکچر جو ہے اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ اگر علیحدہ علیحدہ ہو رہا ہے تو یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے چیف منسٹر کا. چیف منسٹر صاحب کو صرف ایک بات پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ عوام کی نظریں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں کو دیکھ رہی ہیں. ہماری پالیسیز کا محور اور مرکز جو ہے وہ میڈیا کی سکرین نہیں ہونی چاہیے کہ میڈیا کے اندر ہماری اچھی پروجیکشن کیسے ہو. یہ ہونی چاہیے کہ عوام کی مشکلات کا تدارک کیسے ہو,
اور کوئی ہماری آپ کو لگتا ہے سندھ گورنمنٹ کا فوکس اس طرف ہے؟ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم دونوں محاذوں پہ اکٹھے لڑتے نظر آئیں. ایک محاذ کورونا سے بچنے کا اور دوسرا محاذ بھوک غربت اور افلاس سے اپنے لوگوں کو نکال کے ان کی مشکلات کم کرنے کا. ان دونوں پہ مبنی ہماری جو پالیسی ہے اسی سے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. باقی جو ہے وہ نوری نعت مولا جٹ کی فلمیں آپ کو پتہ ہے وہ بھڑکیں ہٹ ہوتی رہی ہیں, تو اس وقت ان بھڑکوں کا وقت نہیں ہے. نوری نعت مولا جٹ کی بھڑکیں جو ہے تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا ڈاکٹر صاحبہ, میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ جو آپ نے کہا نوری نعت مولا جٹ والی سٹیٹمنٹس پاس کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن یہ سٹیٹمنٹس ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے بھی تو نظر آتی ہیں نا. ڈاکٹر فیصل واڈا صاحب, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور بہت سارے الزامات لگا دیے. پھر علی زیدی صاحب کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ ایشو تھا کہ جی جو پیسے دیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے احساس پروگرام کی طرف سے اس میں بس سمجھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے پیسے ہیں. تو یہ جو کریڈٹ لینے والی چیز ہے یہ ہمیں فی الحال دونوں طرف نظر آ رہی ہے, وچ آئی ایگری ود یو کہ نہیں ہونی چاہیے اس وقت. تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی ڈائریکشن گئی اپنے وزیروں کو, منسٹرز کو, مشیروں کو کہ آپ سیاسی بیان بازی میں نہ ڈلیے اس وقت؟ دیکھیں, ایک ہے نیشنل پالیسی اور قومی بیانیہ اور پھر قومی حکمت عملی, اس کو لیڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان, اور جس میں کنسنسس ہے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے مل کے مفاہمت سے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے اور عوام کو ریلیف دینا ہے. دوسرا ہے لوکل پالیٹکس, اور سندھ کے اندر چونکہ جن وزراء کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے گراس روٹ لیول پہ ورکرز کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہیں, وہاں موجود ہیں, تو جب وہاں کی تکلیف ان کی مشکلات وہ دیکھتے ہیں اور عوام کے نمائندے ہوتے ہوئے وہ اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی طرف سے ایک جو نشاندہی کی جاتی ہے کمی کوتاہی کی, تو اس کو فراغ دلی سے قبول کرتے ہوئے اس میں بہتری لانی چاہیے. اور یہ کہیں پہ بھی 100% پرفیکشن نہیں ہو سکتی. اس وقت جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں, کرائسس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں, تو آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی ہے, وہاں گیپس ہوتے ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے اور خاص طور پہ سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جو اس وقت مفاہمت ہے اور جو مسالت ہے اس کو بھی انشور کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کو آپ توقع تو کرتے ہیں گڈ بوائے اور بیڈ بوائے کا تاثر دینے کی پالیسی ہے اس سے بھی باہر نکلیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ توقع کرتے ہیں اور بالکل اچھی بات ہے, آپ کو بھی توقع کرنی چاہیے, ان کو بھی توقع کرنی چاہیے, لیکن سٹیٹمنٹس دونوں طرف سے کچھ ٹھیک نہیں آ رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آج ہی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ مایوس ہیں کہ کرونا زیادہ نہیں پھیلا. تو اب جب سی ایم سندھ یہ سٹیٹمنٹ سنیں گے یا پاکستان پیپلز پارٹی یہ سنیں گے تو نیچرلی انہیں اس بات کا پرابلم ہوگا کہ یہ شاید ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ زندگی پہ معیشت کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ پھر ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ پرائم منسٹر صاحب اس طرح سے کریں گے کہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیں معیشت کو بچانے کے لیے. تو یہ عدم اعتماد اور شکوک ایک دوسرے پر آپ دونوں کی طرف سے ہی اٹھ رہے ہیں. دیکھیں, اس میں پرائم منسٹر کا کہیں پہ بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی سیاسی مخالف کو ٹارگٹ کرنا. ایک اوورآل جو پریڈکشنز چل رہی تھیں اور اوورآل ایک انالیسس چل رہا تھا, تو اس پہ رائے میں انہوں نے کہا ہے, لیکن اس کے اندر ہمیں ذرا بڑا دل دکھانے کی ضرورت ہے, فراغ دلی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو کو خاص طور پہ ان حالات میں جو سندھ کے اندر ایک متحرک رول ادا کرنا ہے, اور جو انہوں نے اپنے آپ کو سیلف کوارنٹائن کیا ہوا ہے, اور وزیر اعلیٰ بھی اور وہ بھی کراچی سے باہر کہیں دکھائی نہیں دے رہے, تو ان کو عوام کے اندر نظر آنا چاہیے اور یہ تاثر جانا چاہیے کہ انٹیریئر سندھ میں بسا جو شہری ہے وہ اس کا بھی حق ہے
کہ اس کی قیادت اس تک جائے اور اس کے دکھوں کا مداوع کرے، اس کے مسائل کی نشاندہی کے بعد کوئی حل نکالے۔ کراچی میں بیٹھ کے صرف میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بیانات دھاگنے اور توپوں کا رخ جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف رکھنا یا پی ٹی آئی کی طرف رکھنا، تو یہ نامناسب رویہ ہے۔ ان حالات میں ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور پوائنٹ، آج صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو تمام علماء کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی، ہمیں پتہ لگا، اور اس کے بعد پھر 20 نکاتی ایک پیپر تیار ہو گیا گائیڈ لائنز کے حوالے سے رمضان کے مبارک مہینے میں مساجد کے حوالے سے۔ اب اس سے جو میں نے پڑھا مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے کہ مساجد پر لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، 5 وقت نماز ہوگی، جمعے کی نماز ہوگی، نماز تراویح ہوگی، یہ لکھا گیا ہے کہ وہاں پہ افطاری اور سحری کے انتظامات نہیں ہوں گے۔ اب یہ جتنی بھی گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں کہ آپ کارپٹس اٹھا دیں اور فرش پر نماز پڑھیں، اور اگر کچی زمین ہے تو دریاں بچھا لیں اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں نمازی ایک دوسرے کے درمیان، اور صفوں میں بھی 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، تو یہ یعنی کہ گائیڈ لائنز آپ نے ان کو تھما دی اور اب they are responsible to follow these guidelines۔ کیا گورنمنٹ اس چیز کو انشور کسی طریقے سے کر سکتی ہے کہ جب ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد الحرام میں باجماعت نماز نہیں ہو رہی، مسجد نبوی میں نہیں ہو رہی، یہاں پر آپ نے اجازت دی ہے، لیکن کیا اب آپ کیا اقدامات لیں گے انشور کرنے کے لیے کہ جو گائیڈ لائنز آپ نے دی ہیں اسی کے مطابق ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے امام خطیب اور علماء حضرات ہیں دے آر اوپینین میکرز، اور جو سب سے زیادہ اسٹرانگ وائس جس کی لوکل کمیونٹی میں ہوتی ہے وہ یہی سیگمنٹ ہے، اور ریلیجیس کلرجی جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اور اس کے خد و حال کو بہتر بنانے میں ہراول دستے کا کردار ادا کرتی ہے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر جو ڈسکشن ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی اور جو آج اعلامیہ آیا، اس میں ان کا کلیدی رول رکھا گیا ہے، اور وہ کلیدی رول جو ہے اس کو بڑا ڈیفائن کر کے ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ حکومت نے ڈیولپ کی ہے۔ وہ پارٹنرشپ کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ تاثر دور ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی پہلے اس سے مساجد کو لاک ڈاؤن کیا، اس سے پہلے بھی خدا نخواستہ اللہ کا گھر ہے، کسی نے تالا نہیں لگایا، وہاں سرٹن ایس او پیز واضح کیے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ آپ کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں یا بندشیں ہیں اور ذمہ داریاں ہیں اور آپ کے فرائض ہیں جس پہ آپ کو عمل درآمد کرنا ہے۔ آج بھی جو نشاندہی کی گئی اس اعلامیے میں جو 3 اہم پوائنٹ تھے وہ میں دہرا دیتی ہوں۔ اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو نماز تراویح اور سحری ہے وہ آپ نے، یعنی تراویح آپ نے گھر میں پڑھنی ہے، سحری اور افطاری بھی آپ لوگوں نے گھروں میں کرنی ہے۔ کوئی مساجد کے اندر جو ایک روایتی سحری اور افطاری ہوا کرتی تھی اس پہ انہوں نے میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے گائیڈ لائنز تو دے دیں، اور جو آپ نے گائیڈ لائنز تو دے دی، لیکن وہاں پہ جب اجتماع ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اجتماع کی اپنی ایک ڈائنامکس ہوتی ہیں، اپنی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، تو وہ اگر گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کرتے تو آپ نے کیا ایسے اقدامات اٹھائیں کہ جس سے انشور کیا جائے گائیڈ لائنز فالو ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو فیکٹریاں بھی کھولی ہیں اور وہاں لیبر کو آنے کے لیے اجازت دی ہے، تو وہ فیکٹریز کے لیے بھی ہیلتھ اور سیفٹی میئرز ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ وہی ہیلتھ اینڈ سیفٹی میئرز جو ہیں مساجد کے اندر امپلیمنٹ کیے جائیں گے، اور جو آپ کی وہاں کی لوکل لیڈرشپ ہے، کیونکہ دیہات کے سطح پہ یا شہر کی سطح پہ ہر مسجد کے ساتھ ایک مسجد کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور وہ مسجد کمیٹی جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی، کیونکہ کبھی بھی کوئی امام مسجد اور خطیب نہیں جائے گا کہ اس کمیونٹی کے اندر وبا جو ہے مسجد سے شروع ہو یا مسجد اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ کے گھر کو محفوظ بنانے کے لیے یہ مساجد جو ہے کمیونٹی سینٹر کا کردار ادا کریں گی، جہاں سے شعور اور آگاہی بھی دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط اور ہر طرح کی حفاظتی تدابیر یقینی بنائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آخری سوال آپ سے اسی حوالے سے کہ آپ نے خود تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ یہ ہمارے علماء، ہمارے مساجد کے جو امام ہیں یہ اوپینین میکرز ہیں اور ان کا بڑا کلیدی کردار ہے سوسائٹی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 5 وقت نماز پڑھائی جاتی ہے مساجد میں، اذان دیتے ہیں 5 وقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگوں کے جنازے پڑھانے والے، نکاح پڑھوانے والے،
اچھا ان کا کردار تو بہت اہم ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی کل کی بات ہے، میں ہمارے علاقے کی جو مسجد ہے اس میں جو مؤذن ہے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی مساجد میں امام ہیں اور علماء کا کچھ تحفظات تھے اس حوالے سے کہ مساجد کو رمضان میں کھلا رہنے دیں جماعت، اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے کیونکہ زکوٰۃ پر اور چندے پر مساجد چلتی ہیں، اور پورے پاکستان میں جو 35,000 کے قریب مدارس ہیں اس میں 35 لاکھ کے قریب جو طلباء ہیں ان کی بورڈنگ لاجنگ خرچہ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو معاشی پہلو ہے، تو میں وہ مؤذن جو ہے ہمارے علاقے کی مسجد کے ہیں، لیٹ می ٹیل یو ڈاکٹر صاحبہ کہ لاہور کے پوش علاقے میں رہتا ہوں، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 16,500 تنخواہ ہے، جس میں سے 12,000 میں اپنے گھر کا کرایہ دیتا ہوں. تو اب جب یہ سچویشن ہوگی تو اس میں کیا یہ جیسے گورنمنٹ نے باقی لوگوں کو کیا ہے فیسیلیٹیٹ، کوئی نہ کوئی پیکج اناؤنس کیا، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ مساجد کے حوالے سے بھی کوئی پیکج اناؤنس کیا جائے، جبکہ ہمارے علماء کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ جو بل ہیں گیس کے بجلی کے اس میں ریلیف دیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ دو اہم ایشوز ہیں جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. ایک تو جو آپ مدارس اور مدارس کے بچوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ٹوٹل رسپانسبلٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے، اور اسٹیٹ ان کو لک آفٹر کرے گی، اور کسی جگہ پہ بھی ان بچوں کو اور وہاں پڑھنے والے یا پڑھانے والوں کو بالکل لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کے لیے مختلف جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. دوسرا جو آپ کا مساجد کے ساتھ جڑا جو امام اور خطیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ معاشرے کے اندر جو ان امپلائڈ فورس ہے وہ آپ کے یہ ریلیجیس کلرجی اور ہمارا وہ علماء کا اور اسپیشلی خطیب اور امام کا وہ شعبہ ہے جس کو نظر انداز کیا گیا، اور اب تک کسی بھی امپلائمنٹ پروگرام میں اس کو انکلوڈ نہیں کیا گیا، جو انفارچونیٹ ہے. ہمیں ایک ایسا لانگ ٹرم سسٹینیبل روڈ میپ کی طرف جانا ہے جس میں ہمیں ان کے لیے بھی ایک پراپر امپلائمنٹ سکیم متعارف کرانی ہے. وائی ناٹ کے کوئی انجینئر ڈاکٹر جو ہے وہ باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے اس کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک لیجیٹمیٹ سٹرکچر کا حصہ بن کے ایک سروس سٹرکچر کے ذریعے سیلری ڈرا کرتا ہے، اور اس کی پروموشن اور بینیفٹس اس کو ملتے ہیں. آپ کا یہ جو شعبہ ہے اس کے اندر اب وقت آ گیا کہ ہم ایک پراپر امپلائمنٹ اسٹریٹجی کی طرف بڑھیں، اور اس شعبے کے اندر جو پڑھے لکھے ہمارے اسکالرز ہیں، علماء حضرات ہیں، ان سب کو اس امپلائمنٹ پیکج کا حصہ بنائیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ قدم اٹھانے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ موجودہ صورتحال میں نہیں، لیکن جو ہی کچھ بہتری نظر آتی ہے اکنامک محاذ پہ، تو دے ول بی ویری امپورٹنٹ اکنامک پارٹنرز آلسو، کیونکہ اس شعبے کا نظر انداز ہونا اس قوم نے اس کی بہت زیادہ قیمت ادا کی ہے، کیونکہ جب آپ ان کو پراپر پارٹنرشپ میں نہیں لیتے اور ان کو بالکل نگلیکٹ کرتے ہیں، اور ان کو کسی طرح بھی سرکاری اونرشپ نہیں ملتی اور سرکاری روزگار میں وہ نہیں آتے، تو وہ ڈپرائیڈ فیل کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا اور ان کا، اور ایک اسپیسیفک کمیونیکیشن ہوتی ہے ان کی جو میجر سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہوتی. بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ، بڑی اچھی آپ نے بات کی. اب ہمیں جوائن کیا جی سندھ کے انفارمیشن منسٹر ناصر علی شاہ صاحب نے. ناصر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناصر علی شاہ صاحب، پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج یہ الزام لگایا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر جب سب کا اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر ایک پارٹی کا ایک لیڈر کوئی اور بات کر دیتا ہے. تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ لوگ واقعی کرونا کے حوالے سے کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں مصروف ہے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بیرسٹر صاحب بالکل بھی نہیں، ہم تو کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے، بلکہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ بالکل جیسے یہ کیس یہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہو رہے تھے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے کھلے دل سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہی بات انہوں نے
सिंध गवर्नमेंट को भी कही, चीफ मिनिस्टर साहब को भी और हम सब को भी, और इस तरह का कोई इशू नहीं है। बल्कि मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने तो ये पूरी पॉलिटिक्स जो पॉइंट स्कोरिंग है, सियासत तो ज़ाहिर है कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग क्वारंटीन में डाल दी थी और अब भी है। हम चाहते हैं कि उसी में रहे और अच्छी अच्छी बातें करें, आप भी शुभ शुभ बातें करें और इस तरह की बातें हो जिसमें अभी कोई, आपने जैसे पॉइंट आउट किया प्राइम मिनिस्टर साहब की बात को, तो मुझे जाहिर है अपने जवाब देना होगा उसके लिए। हालांकि मैं नहीं चाहता कि फिर कोई इस तरह की बात हो जाए जिसमें एक फिर कन्फ्यूजन और कंट्रोवर्सी पैदा हो। देखिए, हम तो पहले दिन से चाह रहे थे, चीफ मिनिस्टर सिंध ने 26 फरवरी से ही इस पे काम शुरू किया था और सबसे कहा था कि आप सीरियस हों, और अगर उस वक्त सब लोग सीरियस हो जाते तो आज ये हालात ना होते। फिर अगर हम कोई हकीकत करते हैं कि जी इस वक्त कोई इल्म नहीं है कि क्या वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम है इस वक्त। जी बैरिस्टर साहब। जी, हालात तो प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो मीडिया टॉक किया उसमें उन्होंने कहा कि हालात तो अल्लाह का शुक्र है उससे बेहतर है जिस लेवल पे पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था। और चेयरमैन एनडीएमए का भी एक स्टेटमेंट आया थोड़ी देर पहले कि जिस लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोरोना की वजह से लोगों के लिए वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उतने वेंटिलेटर, उतने मरीज़ नहीं पहुंचे अस्पतालों में। तो अगर, और फिर ये बयान जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब का, वो कहते हैं जी कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इस चीज़ का इशू है कि कोरोना क्यों उस तरह से नहीं फैला। आप मुसलसल लॉकडाउन के हवाले से बड़े इसके सख्त एडवोकेट रही है आपकी हुकूमत, लेकिन अभी हमने देखा है कि एक तरफ सीएम सिंध ये कहते हैं कि अभी भी कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कराची में। नफीसा शाह साहिबा का भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों ने भी तो लॉकडाउन में नरमी कर दी है। तो अगर आप समझते हैं कि तेजी से फैल रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ प्रैक्टिकली आप लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वजीर आजम जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, उतनी तेजी से नहीं फैल रहे। बैरिस्टर साहब देखें, मैंने कहा कि हम कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप जो कह रहे हैं तो मुझे इसके लिए मेरा जवाब बनता है और बड़ी माजरत के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब से या जो उनके रुफ़क़ाए कार हैं कि देखें, हम अपने लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। चले हम गलत हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हम गलत हैं, बस जैसे सीएम साहब ने कहा था कि सर हमें माफ़ कर दें। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी को इस वक्त पता नहीं है कि वॉल्यूम क्या है इसके फैलाव का, और सब आकर यहाँ पे बातें कर रहे हैं। मैं अर्ज़ करूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल सब ठीक है, तो लॉकडाउन क्यों है? ट्रेनें क्यों बंद हैं? क्या ट्रेनें सिंध गवर्नमेंट ने बंद करवाई? एयर सर्विस क्यों मुअत्तल है? क्या वो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने मुअत्तल कराई? या दीगर सूबों में जो लॉकडाउन की बातें की जाती हैं वो क्या हम लोगों ने वहाँ पे जाके लॉकडाउन कराया है? हम एक हकीकत बता रहे हैं कि जो हम समझ रहे हैं, समझ का फ़र्क ज़रूर हो सकता है। वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पीटीआई के जो भी वज़ीर साहिबान हैं, जो लोग हैं, उनकी समझ सूझ हमसे बेहतर है। हमारी मे भी सिंध वालों की इतनी समझ काम नहीं कर रही। हमारे लिहाज से तो हालात बेहतर नहीं है। ये जो फिगर प्राइम मिनिस्टर साहब को दी जा रही हैं, ये गलत दी जा रही है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का कसूर नहीं है। अच्छा, लेकिन चलिए एक तरफ मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि आपके ख्याल में हालात बेहतर नहीं है। जी जो आपने लॉकडाउन की बात की ना कि लॉकडाउन प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा, प्रॉपर इसलिए नहीं हो रहा कि जब हमारी एक आवाज नहीं आ रही, जब हमारी एक तरफ से बड़े तरफ से ये आवाज आती है कि जी कोई जरूरत नहीं है, लॉकडाउन होगा तो लोगों को भूख सताएगी, ये होगा, दूसरी चीजें होगी, तो लोग लॉकडाउन क्यों करें? और फिर एक साइड पे कहा जाता है कि लोग एहतियात करें, महदूद रहें और लॉकडाउन होना चाहिए। तो क्या लोग हमारी जहनी सलाहियत पर शक नहीं करेंगे कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब ठीक है, फिर हम लॉकडाउन में क्यों रहें, और हमारे लिए कहेंगे कि भाई आप कह रहे हो कि सब सही नहीं है, तो हम क्यों थोड़ा बहुत काम करें? जी सर जी बोले सर, बोले। क्वेश्चन आपने खुद कहा, आपने थोड़ी देर पहले खुद कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को सही आदादो शुमार नहीं बताए जा रहे, सही सिचुएशन नहीं बताई जा रही। कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में फैला हुआ है और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब को सिचुएशन का इदराक नहीं है। चलें, आपको तो इदराक है, अगर आपको इदराक है तो फिर जो वफाकी हुकूमत फैसला कर रही है लॉकडाउन में नरमी का, वो फैसला आप क्यों कर रहे हैं? फिर अगर आपको इदराक है और वो प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं है,
تو پھر اپنے تئیں آپ کے پاس پروونشل اٹانومی ہے, 18ویں ترمیم پاس ہو چکی ہے, آپ کراچی میں سندھ میں اگر ایبسولوٹ لاک ڈاؤن بھی کرنا چاہتے ہیں تو وفاقی حکومت آپ کو روک تو نہیں سکتی ہے. لیکن ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کو ادراک نہیں ہے, دوسری طرف جو وہ کر رہے ہیں وہی آپ بھی کر رہے ہیں, اب لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں, تو پھر یہ تضاد کیوں ہے شاہ صاحب؟ دیکھیں اس میں دو باتیں, ایک تو ہم سب ساتھ چلنا چاہتے ہیں نا سر, کہ پرائم منسٹر صاحب سب لوگ ساتھ چلیں. دوسری بات, ہم لوگ اپنا لاک ڈاؤن اپنے طور پر کر رہے ہیں. یہ جتنے کاروبار ہیں ان کی ایس او پیز ہماری اپنی ہیں, اور وہ بہت سخت ایس او پیز ہیں, وہ آپ کو ہم بھیج دیں گے, آپ چیک کر لیجئے گا. لیکن ایک جو تاثر چلا جاتا ہے نا, ظاہر ہے سر فیڈرل گورنمنٹ کی ایک اہمیت ہے, بہت سارے ادارے فیڈرل گورنمنٹ کی بات مانتے ہیں. کل کو ہم کہہ دیں کرفیو لگا دیں تو سندھ گورنمنٹ کرفیو نہیں لگا سکتی, اور زیادہ سختی, آپ خود ہر چیز کا ادراک رکھتے ہیں بیرسٹر صاحب, تو اس سلسلے میں بہت ساری ہماری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن جو ایس او پی ہے, کاروبار جو کھلیں گے سر وہ ہماری مرضی سے کھلیں گے, ہماری ایس او پیز پر جو عمل کرے گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے صوبے میں کرونا پھیل رہا بیرسٹر صاحب, ہے, لیکن کیونکہ آپ کی مجبوری ہے اس وجہ سے آپ نے سمجھوتا کر لیا ہے. شاہ صاحب سر نہیں, مجبوری ہم نے سمجھوتا ایسے نہیں کیا. میں پھر دوہرا رہا ہوں, جو ایس او پیز میں بھی کسی اور صوبے نے بنائی ہے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے, ہم نے اپنی ایس او پیز دی ہیں, اور ہماری ایس او پیز پر جو عمل کرے گا وہی کاروبار کر سکے گا. یہ آپ نے دکانیں کھولنے کے حوالے سے بھی پرمیشن دے دی ہے نا شاہ صاحب؟ کوئی نہیں دی جناب, کس نے دی ہے؟ بالکل نہیں دی بیرسٹر صاحب, میں اس میٹنگ میں تھا سر, ایسے نہ کریں. آن ریکارڈ ہے, سن تو لینا میری بات, سن تو لینا نہیں ہے سر میری بات. جی سر, جی پلیز. تاجر کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمیں یہ اجازت دے دی ہے کہ کون سے مخصوص دنوں میں کون سی مخصوص مارکٹس کھلی ہوں گی, تو آپ اس چیز کی تردید کر رہے ہیں کوئی مارکٹس نہیں کھلیں گی؟ سر ہم نے اجازت نہیں دی اس بات کی, تو میں بتا رہا ہوں آپ کہ ہم نے کوئی اجازت, ہماری بات چل رہی ہے, اور جس میں لوگوں کا کم آنا جانا ہوگا. دیکھیں تفصیلی باتیں ہوئی ہیں, ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہے, اور ہمیں اپنی تاجر برادری کا بڑا احساس ہے اس معیشت میں, کہ وہ ایک طرف ہم انہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ نکالیں, تنخواہیں دیں, اور ہم نے کاروبار بھی بند کیے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے اپنے ٹیکس کہا ہے کہ ہم ختم کر دیں گے, جو سندھ گورنمنٹ کے, ایس آر بی کے, ایکسائز کے, اس کے علاوہ چھوٹے تاجروں کو جو سپورٹ ہے وہ بھی دیں گے. کاروبار جو آن لائن ہونے ہیں اس میں اجازت دی جائے گی. جو کاروبار ایسا ہے جس میں زیادہ رش نہیں ہوتا اور ایس او پیز پر اگر عمل ہوتا ہے تو وہ بتدریج مرحلہ وار ہم کھولنے کی اجازت دیں گے. آج کسی کو اس طرح اجازت نہیں دی گئی. میں خود اس میٹنگ کا حصہ ہوں سر, اور ہم نے ابھی بھی کمشنر آفس میں پھر میٹنگ تھی. ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میرا آپ سے. میں نے جب یہ کرونا کا مسئلہ نیا نیا پاکستان میں شروع ہوا تھا تو آپ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا سندھ گورنمنٹ کے بہاف پہ, آپ نے کہا کہ گھروں میں بیٹھے ہیں, آپ نے سندھ کے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا, اور گھروں میں ہم آپ کے راشن پہنچائیں گے. اور ہم نے میڈیا میں نے اپنے پروگرام میں آپ کے سٹیٹمنٹ کا بڑا خیر مقدم کیا تھا کہ یہ کانفیڈنس جو ہے گورنمنٹ کو دکھانا چاہیے. لیکن بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا اس کے بعد آج کی بھی ایک خبر ہے کہ بہت سارے لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں, کچھ کالونیز کے جہاں پر متوسط طبقے سے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں, اور ان کے لیے مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے. تو جو وعدہ, جو کمٹمنٹ آپ نے کی تھی, آپ کی گورنمنٹ اس طرح سے اس لیول پہ اس کو پورا نہیں کر سکی. سر میں بالکل آپ کے اس پروگرام میں مانتا ہوں کہ ہم 100% اس پر عمل نہیں کر سکے, لیکن ہم نے بہت ساری جگہوں پہ کوشش کر کے راشن یا دیگر چیزیں پہنچائی ہیں. گورنمنٹ نے خود یا پھر ہمارے جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں, چیئرمین بلاول صاحب کے حکم پر. لیکن میں ایک عرض کروں, اگر آپ وہ ڈیٹ نکال لیں جس میں نے کہا تھا کہ سب کے گھروں پر پہنچائیں گے, کیونکہ سر ہم ایک پروگرام شروع کرنا چاہتے تھے جیسے یہ اب احساس والا پروگرام ہے, اور ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے. پھر بات غلط سائٹ پہ چلی جائے گی کہ اس پروگرام کو امپلیمنٹ ہمیں کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں. یہی ایس ایم ایس سروس ہم شروع کرنا چاہ رہے تھے کہ ہر کسی کے گھر پر جا کر یہ ساری چیزیں پہنچائیں, یا پیسے پہنچائیں, یا یہ راشن پہنچایا جائے, یا جس کو جو ضرورت ہو. لیکن ہمیں وہ پروگرام کرنے میں 15 دن لگے, اور جب ہمیں وہ اجازت ملی اس وقت احساس پروگرام بھی شروع ہو چکا تھا. تو یہ ایک قسم کا 2 پروگرام ساتھ شروع ہوتے تو اس کا امپیکٹ اتنا اچھا نہ پڑتا. لیکن میں آپ کو جیسے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے بھی, انفرادی طور پر بھی, فلاحی اداروں نے بھی, بہت سارے فلنتھروپسٹ نے, اور مختلف پارٹیوں کے لوگ, جس میں پہلے نام پی ٹی آئی کا لیتا ہوں, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم,
JUI فنکشنل اور پھر پیپلز پارٹی، سب نے اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے لوگوں کا سر کا قدر خیال رکھا ہے۔ یہ جو ابھی پروگرام ہے اس میں ہمارے صرف یہ عرض ہے کہ اس کے بوتھ زیادہ بنائے جائیں تاکہ یہ زیادہ بھیڑ لگتی ہے، ہم نے لوگوں کو محدود اس میں رکھنا ہے تو بہت زیادہ ہوں گے، یا جیسے ٹائیگر فورس آ رہی ہے، کہا گیا تھا کہ وہ ہر کسی کو گھروں پہ پہنچائے گی تو اس سے مدد لی جائے، بھیڑ نہ لگائی جائے۔ میں ایک اور عرض کر دوں کہ یہ کہا گیا تھا کہ لوگ بھوک سے جو ہے کسی کی جان جائے گی، اللہ کا بڑا شکر ہے اور اللہ کرے ہمیشہ ایسا ہی رہے کہ ابھی تک خدا کی مہربانی سے کسی کی بھوک سے جان نہیں گئی، لیکن اس پروگرام کی وجہ سے بھیڑ میں آپ کو اندازہ ہے کہ خواتین کی جان گئی، کچھ اور بھی ایشوز ہوئے ہیں، بہت سارا سلسلے ہوئے ہیں سر، لیکن یہ اسپاٹ بن رہے ہیں نا سر، یہ جب زیادہ لوگ ملتے ہیں تو یہ زیادہ لوگ ملتے ہیں تو سر وہ کسی کی جان چلی جائے۔ فاقہ کشی بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے سر، اور پروبیبلی کرونا سے بڑی بیماری ہے، تو جس گھر میں ایک ٹائم پہ چولہا نہ جلے وہاں پہ بھی صف ماتم بچھی ہوتی ہے۔ سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ بریک کا وقت ہو گیا، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک اور سٹوری ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے خان صاحب بڑی بات کرتے ہیں۔ ایک تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو کچھ کمٹ کیا تھا اوورسیز پاکستانی سے، بہت ساری شکایتیں آتی ہیں ہمارے پاس کہ جی بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس طرح سے اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے، جو کہ ایک طرف پرائم منسٹر صاحب ٹویٹ بھی کرتے ہیں کہ ابھی بھی آپ ہمارا ساتھ دیں، کورونا سے لڑنے کے لیے فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اچھا، دوسری طرف اوورسیز قیدیوں کے حوالے سے یہ ایک مسئلہ وہ تھا جو خان صاحب کے دل کے بڑا قریب تھا۔ ایک سٹوری ہے سری لنکا کی، وہ آپ سے شیئر کریں گے اس پر۔ ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ۔ ایک سٹوری جس کے حوالے سے بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا، سری لنکا میں کچھ پاکستانی قیدی جیل میں ہیں اس وقت۔ سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا۔ جی آپ نے سنا، یہ مسئلہ ہے، کوئی 49 کے قریب پاکستانی قیدی سری لنکا کی جیل میں موجود ہیں، اور میری جو اطلاعات ہیں، میں نے سٹوری کے اوپر کام کیا، مجھے پتہ لگا کہ ٹرانسفر آف اوفینڈرز اگریمنٹ کے تحت پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا کہ قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا، گورنمنٹ آف سری لنکا جو ہے ان پرنسپل اگری کر چکی ہے کہ ان لوگوں کو واپس پاکستان بھیج دیا جائے، لیکن اس کے باوجود یہ ممکن نہیں ہو پا رہا۔ تو اس وقت میں آپ کو ڈائریکٹلی سری لنکا کی اس جیل میں ٹیلی فون کال کے ذریعے لے کر جا رہا ہوں، جہاں پر ان 49 پرزنرز میں سے ایک پرزنر، ایک قیدی جو ہے ہمارے ساتھ ہیں، جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا اور نہیں لے سکتا، انہوں نے مجھے منع کیا ہے اس وجہ سے۔ جی السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی، آپ کی آواز۔ اچھا، آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ کا نام نہ لوں کیونکہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، میں آپ کا نام نہیں لیتا اور آپ سے آن ایئر نام بھی نہیں پوچھتا، لیکن جو آپ کا مسئلہ ہے یہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جی ہمارا یہ مسئلہ، ہم یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے، پورا پاکستان آپ کو سن رہا ہے، وزیر اعظم تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، فرمائیے کیا پرابلم ہے آپ کا؟ سر ہماری یہ پرابلم ہے کہ ہم یہاں پہ موجود 49 قیدی ہیں، جن میں سے 7 خواتین بھی شامل ہے، اور یہ سب کے سب جو ہے حیات عمر قید کی سزا میں ہیں، اور ان کا عرصہ جو ہے تقریباً 10 سال سے 22 سال تک یہ گزار چکے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہے، لیکن کافی عرصے سے اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ حالانکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی تمام ملکوں میں جو قیدی پھنسے ہوئے پاکستانی ان کو بلانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ سری لنکا میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن کے وقوع 49 قیدیوں کے ٹرانسفر کے تمام جو ہے دفتری کام جو ہے مکمل ہو چکا ہے، ایون کہ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے گھر والوں نے، مجھے فرمائیے گا کہ آپ کے گھر والوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے یا ایمبیسی جو ہے سری لنکا کی وہاں پہ سری لنکا میں پاکستان کی، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ سر
گھر والے بھی رابطہ کرتے ہیں, ہمارا بھی ان سے رابطہ تھا, مگر پچھلے 5-6 مہینوں سے انہوں نے ہماری کوئی بھی آواز نہیں سنتے. ہم اگر یہاں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ منع کیا گیا کہ بالکل اس ایمبیسی کے نمبر پہ کوئی بھی بات نہیں کی جائے. تو اس وجہ سے ہم اچھا, ایک آخری سوال کا جواب مجھے دیجیے گا کہ یہاں پر کن حالات میں آپ ہیں؟ جیل کے کیا حالات ہیں سری لنکا کے؟ کوئی فیسلٹیز وغیرہ پراپر آپ لوگوں کو ملی ہوئی ہیں؟ سر یہاں پہ ہم کو جو ہے نا, جو ریزنگ جو ہمیں کھانا ملتا ہے وہ ادھر نارمل کھانا ملتا ہے, مگر سر ہم اپنی روزمرہ کی جو ضروریات زندگی ہے وہ بھی ہم. چلیے بہت شکریہ. اچھا, مجھے پتہ لگا ہے کہ میرے ساتھ ہیں جو جنرل ریٹائرڈ محمد سعد خٹک صاحب, جو کہ پاکستانی ہائی کمشنر ہیں شری لنکا میں. جن صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ آپ نے سن لیا جی, یہ ایک سٹوری ہے, اگر آپ کے علم میں ہے تو ہمیں فرما دیجئے گا اس حوالے سے کوئی پروگریس ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے؟ جی جی السلام علیکم احتشام صاحب. بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے 94 قیدی جو ہیں وہ سری لنکا کے مختلف جیلوں میں ہیں, اور 78 جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں, یعنی ان کو سزائیں ہو چکی ہیں, اور 16 ایسے ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں اس وقت, اور یہ 49 ایسے ہیں جن کے بارے میں معاہدے کے مطابق پاکستان اور سری لنکا کے معاہدے کے مطابق جو ہے ان کو پاکستان ریپیٹریٹ کرنا کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور اس کے لیے حکومت پاکستان نے, منسٹری آف انٹیریئر نے, فارن آفس نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے, اور انہی کی نمائندگی یہاں کرتے ہوئے ہم نے جو ہے سری لنکن گورنمنٹ کے ساتھ ہم کانسٹنٹلی ان رائٹنگ رابطے میں ہیں, اور ان سے ہم نے ڈیٹس مانگی ہوئی ہیں, 2 ڈیٹس پراپر ڈیٹس ان سے مانگی ہوئی ہیں کہ ہمیں 2 ڈیٹس دے دیں جس کے اوپر جو ہے ہم پاکستان سے جہاز لا کے ان کو واپس ریپیٹریٹ کریں. آپ کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ریپیٹریشن ہوتی ہے وہ اپنے ایک طریقے کے مطابق ہوتی ہے, اس کا پراپر ایک پروسیجر ہے اور ایک طریقہ کار ہے, ان کے ساتھ گارڈز ہوتی ہیں, ایک نارمل پیسنجر کی طرح ان کو نہیں لے جایا جاتا. تو اس لیے اس کے لیے پورے جو لوازمات ہیں وہ حکومت پاکستان منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے پوری ہو چکی ہے, لیکن چونکہ ہم جب ان کے ساتھ سری لنکن گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے اور ہیں, تو انہوں نے ہمیں 2 ڈیٹس سوٹیبل ڈیٹس دینی تھی جس کے لیے ہم ان کو لکھ چکے ہیں. درمیان میں بیچ میں یہ کرونا کا اسٹینڈ اسٹل آ گیا, ساری دنیا ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی ہے, تو پرائیورٹیز دوسری طرف چلی گئی ہے. تو لیکن ہم اس کے باوجود ہم جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ جس نے ابھی بات کی ہے, یہ پتہ نہیں کون سے جیل میں ہے, 3 جگہوں پر ہمارے قیدی موجود ہیں, 11 اس میں خواتین ہیں. ہم کانسٹنٹلی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور سری لنکن فارن آفس. ٹھیک ہے, میں ان کی ڈیٹیلز جو میری ٹیم میرے پاس جو جین صاحب میرے پاس جو ان کی ڈیٹیلز آئی ہیں یہ کس جیل سے ہیں, میں آپ کو وہ فارورڈ کر دوں گا. اور آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں کہ آپ اس کو پرسو کر رہے ہیں, اور مجھے پتہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جی یہ فیصلہ ہو چکا ہے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جائے گا؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2 ڈیٹس مانگی ہیں آپ نے, کب تک امید ہے جواب آنے کی؟ امید جو ہے جب جیسے کوئی سچویشن یہ کووڈ-19 سے نارملائز ہو جاتی ہیں تو میرے خیال میں اتنا دیر اس میں نہیں لگنی چاہیے. اوکے, بہت شکریہ جین صاحب. جنرل سعد خٹک صاحب بہت شکریہ. خواتین و حضرات پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیے.